देख रहे हैं प्रोग्राम मसला ये है और मैं हूँ आपकी मेजबान जुबानी रहमान। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की नजरें एक ही जानिब है और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसने इस वक्त एक अहम केस की समाअत जारी है और वो है मुल्क भर में एक साथ आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस। गुज़िश्ता कई रोज से हम देख रहे हैं कि इस केस की जो है वो मुसलसल समाअत जो है वो होती है। जजेस रिमार्क्स भी देते हैं, ये भी कहते हैं कि मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 8 मई की तारीख भी दे चुकी है आम इंतखाबात के हवाले से, और हमने ये भी सुना कि सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि हमने मुज़ाकरात की पेशकश नहीं की या हमारी तरफ से ऐसी कोई तजवीज़ नहीं गई, लेकिन PTI और मौजूदा हुकूमत ने आपस में ये बात तय की कि हम मुज़ाकरात करके कोई मुनासिब तारीख जो है वो तय कर लेंगे कि किस तारीख को हम इंतखाबात करवा सकते हैं। इससे कल आपको याद हो कि हुकूमत की जानिब से कभी फंड्स की कमी और कभी सिक्योरिटी का मसला जो है वो बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आगे जो है वो ये राय दी गई कि इस वक्त इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते कि फंड्स नहीं है और सिक्योरिटी का भी मसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि अगर हमारी तनख्वाहों से भी कटौती होती है इलेक्शन करवाने के लिए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। आइन की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुकी है कि आइन हमें इस चीज की इजाजत देता है कि असेंबली तहलील होने के 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन किए जाए। हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत भी एक ही बात करती है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे। इस सारे मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ आज न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जफर अब्बासी साहब, रहनुमा यूथ विंग रावलपिंडी डिवीजन से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला, हमें वक्त दिया, TNN न्यूज़ को वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका ताल्लुक भी मौजूदा हुकूमत से है, मौजूदा हुकूमत की पार्टियों से है। सबसे पहले बताएं कि क्या वाकई ही हुकूमत संजीदा नहीं है? अगर नहीं है तो बार बार ये बात क्यों की जाती है कि आए हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप जो बात कर रही हैं कि हुकूमत संजीदा नहीं है, हुकूमत बिल्कुल संजीदा है। हुकूमत इलेक्शन करवाना भी चाह रही है, लेकिन इलेक्शन के भी कुछ महरक़ात होते हैं, माहौल होता है। अभी एक पार्टी के कहने पे तो इलेक्शन नहीं हो सकता। इलेक्शन पाकिस्तान के मौजूदा तमाम हालात देख के तो फिर हुकूमत जब ये बेहतर समझेगी कि हमारा टेन्योर पूरा हो रहा है, हमारे 5 साल पूरे हो रहे हैं, तो आप देखेंगे इलेक्शन का अनाउंस हो जाएंगे और पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन इलेक्शन इंशाल्लाह इनकाद पजीर होंगे। तो इससे पहले खान ये कहते रहे कि NRO नहीं दूंगा, फिर हमने देखा कि NRO देने वालों के साथ बैठ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब तक इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं होती मुज़ाकरात की तो कोई बात ही नहीं हो रही इन लोगों के साथ, और बड़े जलसों में जो वाले ऐलान कहते थे कि चोरों के साथ कभी नहीं बैठूंगा। फिर पेशकश की जाती है कि आए बैठ कर मुज़ाकरात कर लेते हैं, लेकिन उन मुज़ाकरात का भी कोई हल नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, खान साहब की बात जो है वो तो अब आपसे देखी छुपी नहीं है। वो यू टर्न के मास्टर हैं, लफाजी उनमें बेताशा है, वो झूठ को सच मनवाना भी जानते हैं। अब एक बयानिया वो लेके आए, चोर 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 चोर। कोई एक ऐसा दिखा दें कि किसी चोर को पकड़ा हो। आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लेके किसी एक सेक्रेटरी लेवल तक का कोई पकड़ के किसी से कोई बरामदगी की हो तो हम कहें कि खान साहब बड़ा मजबूत बयानिया। और जहाँ तक बात है कि हम नहीं बैठेंगे, ये सियासत है, सियासत में बैठना पड़ता है। सियासतदान एक दूसरे से बैठते हैं, डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा। ना ही आमरीत में भी बैठ जाते हैं, जर्नैल भी बैठे हैं, टेबल टॉक करनी पड़ती है। खान साहब के साथ जो दाएं बाएं लोग हैं वो उन्हें गलत मशवरे दे के खान साहब को भी ख़राब कर रहे हैं। और ख़ान साहब को ख़ुद ये सोचना होगा कि पाकिस्तान बादशाह से नहीं सियासत से चलेगा और आवाम की मर्ज़ी से चलेगा, खान साहब की मर्ज़ी से नहीं। इक़्तिदार से हटने के बाद इमरान खान के ऊपर बेतहाशा केसेस जो है वो बनाए गए हैं। रिसेंटली जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसके मुताबिक सेंचुरी बना चुके हैं खान साहब अपने केसेस में। इक़्तिदार में रहते हुए उस शख्स पर एक भी केस नहीं था। क्या ये मौजूदा हुकूमत का बदला इसके ज़िम्मे में आता है कि वो बदला ले रही हैं, या ये कहा जाए कि इमरान खान की गिरफ्तारी ही वाहिद हल है हर मसले का और वो गिरफ्तारी के बाद ही इलेक्शन की जो है वो डेट अनाउंस करेंगे? देखिए जी, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि हुकूमत केसेस बना रही है। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या PDM की हुकूमत ने एक केस भी नहीं बनाया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। जो केस बन रहे हैं वो खुद बनवा रहे हैं कि एक अदालत में नहीं जा रहे, फिर उनके जो फॉलोवर्स हैं वो हमले कर रहे हैं थानों पे, पुलिस पे, वो डायरेक्टली वो केस बन रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर। ये जितने केस बन रहे हैं ये इमरान खान खुद अपने लिए बनवा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, नैब ने
کوئی ایک الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے فارن فنڈنگ کا، وہ آج سے نہیں ہے، وہ 2013 سے چل رہا ہے. وہ اکبر اسبابر ان کے ہیں، ان کا کیس چل رہا ہے، اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں آ رہا. وہ فیصلہ آئے تو خان صاحب اپنے پارٹی ورکر کے بنائے ہوئے کیس کی بنیاد پر اندر ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ وہاں سے وہ بچیں گے نہیں. یہ تو ان کی خام خیالی ہے، وہ جائیں گے اندر. ایک بات. دوسری، گرفتار کرنا گورنمنٹ کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اگر گورنمنٹ آف پاکستان جب بھی چاہے گرفتار کرنا، وہ کہیں سے بھی اٹھا سکتی ہے، گھر سے بھی اٹھا سکتے ہیں. ابھی گورنمنٹ نے گرفتار کرنا نہیں چاہ رہی. گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ وہ قانونی جنگ پہلے لڑ لیں جو کیس ان پہ بنے ہیں. عدالت کا بار بار ایک ہی موقف ہے کہ مناسب حکم نامہ جاری کریں گے. اس سے پہلے عدالت نے 8 مئی کی تاریخ بھی دی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے موجودہ حکومت اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بیٹھی، مذاکرات کی بات ہوئی، اور اچھی بات ہے کہ ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. ابھی بھی مناسب حکم نامہ جاری نہیں ہوا، سماعت ملتوی ہو جاتی ہے. آخر مناسب حکم عدالت جاری کرے گی، یہ امکان ہے؟ دیکھ جی، سب سے پہلے دنیا کی تاریخ میں آپ دنیا کی تاریخ پڑھ رہے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک عدالت مکمل طور پہ سیاست میں انوالو ہے. کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی عدالت سیاست میں انوالو ہوئی ہو. میری چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی عزت بچائیں، جو آپ کی تھوڑی بہت عزت رہ گئی ہے. آپ مناسب حکم نامہ جاری کریں، آپ فل کورٹ بنانے کا اعلان کر کے اپنی بھی عزت بچائیں اور پاکستان کی عزت بھی بچائیں، اور سارا جو معاملہ ہے وہ فل کورٹ کے حوالے کر دیں. فل کورٹ جانے، فیصلہ جانے، جسے تمام سیاسی جماعتیں اور تمام پاکستانی عوام قبول کر لے گی. آپ کا 1-3 سائڈ جو ہے 3 ججز کا جو فیصلہ ہے وہ نہ پاکستانی عوام مانے گی اور نہ یہ سیاستدان مانیں گے. 4-3 جو ہے 4-3 یہ فیصلہ اسی طرف جائے گا. عدلیہ نے آپ پر عدم اعتماد کر دیا ہے، آپ کے ججز نے آپ پر عدم اعتماد کر دیا ہے. تو مناسب ترین فیصلہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ فل کورٹ کا اعلان کریں اور اس فل کورٹ میں جا کے بیٹھ جائیں. جس رات عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا تھا، ہم نے رات 12 بجے دیکھا کہ کس طرح سے ہائی کورٹ بھی کھولی جاتی ہے، سپریم کورٹ بھی کھولی جاتی ہے. اس وقت پی ٹی آئی نے یہ نہیں کہا کہ عدالت جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کی زبان بن چکی ہے یا ان کا اداکار بن چکی ہے. نون لیگ کا بار بار ایک ہی موقف کیوں ہے، جبکہ آئین کے مطابق عدالت اپنا فیصلہ دے چکی ہے کہ 90 دن کے اندر ہر حال میں الیکشن کروانے ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. جس دن عمران خان کو ہٹایا گیا تھا اس وقت حالات کچھ اور تھے. عمران خان کو ایک قانونی طریقے سے، جمہوری طریقے سے ووٹ آف عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا تھا. اس کے بعد ان کا وہ ڈٹ جانا اور پھر غیر آئینی رولنگ دینا قاسم سوری کی، وہاں پہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ شاید ہماری جمہوریت بھی خطرے میں آ گئی تھی. اس وقت سپریم کورٹ نے ملک میں جمہوریت بچانے کے لیے سو موٹو لیا تھا، پاکستان کے آئین کو بچانے کے لیے. اب جو حالات چل رہے ہیں، موجودہ حالات آپ دیکھیں کہ جتنے بینچز بن رہے ہیں ان میں صرف 3 ججز آ رہے ہیں، اور ان 3 ججز کے بہت ساری کڑیاں جا کے وہ عمران خان سے مل رہی ہیں. اور آگے آگے آپ دیکھیں گے آپ کے پاس بہت ساری شواہد بھی آ جائیں گے کہ کہاں سے کڑیاں ملتی تھی، کس طرح ملتی تھی. یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے اور پاکستانی عوام کے سامنے بھی آ جائیں گی. حالات دیکھے جاتے ہیں، اس وقت کے حالات میں اور موجودہ حالات میں فرق ہے. آج عمران خان کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن ہیں. مجھے ایک بات آپ سمجھائیں، آپ سیاست کو فالو کر رہی ہیں. ایک صوبے میں آپ الیکشن پہ زور دے رہے ہیں، پنجاب میں الیکشن کروائیں. جب بڑے صوبے میں الیکشن ہو جاتے ہیں وہاں پہ کسی بھی پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے، پی ٹی آئی کی آتی ہے، نون کی آتی ہے، پیپلز پارٹی کی آتی ہے. وہ کیسے چاہے گی کہ کسی دوسرے صوبے میں یا مرکز میں اس کی حکومت نہ بنے؟ جب بڑا صوبہ ایک حکومت لے کے بیٹھے گا تو عوام کا ذہن کس طرف جائے گا؟ یہ پاکستان کو ایک نئے انتشار کی طرف لے جانے کی سازش ہو رہی ہے کہ ایک صوبے میں الیکشن کروائیں. آپ کے پی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جب صوبہ پنجاب اچھا خاصا چل رہا تھا، اسی سپریم کورٹ نے سو موٹو لے کے حمزہ شہباز کے لیے، وہ بھی غیر قانونی تھا کہ جن لوگوں نے الیکٹڈ ممبران نے ووٹیں دی ہیں، ووٹیں کاؤنٹ نہیں ہوں گی. کاش کہ یہ پارلیمنٹ اس وقت ایکشن لے لیتی، یہ سینٹ اس وقت ایکشن لے لیتی تو شاید وہ حکومت بھی نہ جاتی اور آج یہ حالات بھی نہ ہوتے. گرفتاریوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. پچھلے 1 سال میں پاکستان کی تاریخ میں جتنی گرفتاریاں دیکھی اپوزیشن لیڈرز کی، بیسکلی پی ٹی آئی اس وقت اپوزیشن میں ہی ہے. کیا آپ عمران خان کے خلاف کیسز دیکھ لیں، ان کے جتنے بھی باقی کے لیڈرز ہیں ان کے خلاف کیسز دیکھ لیں، شہباز گل صاحب ہو گئے، آدم صفاتی صاحب ہو گئے، فواد چودھری صاحب،
ریسنٹلی پرویز الہی صاحب کے گھر پر جس طرح سے چھاپا مارا گیا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ نے اس طرح کے واقعات نہیں دیکھے اور کیا یہی واحد حل ہے ڈرانے کا، دھمکانے کا؟ اس سے قبل عمران خان صاحب کے گھر پہ بھی اسی قسم کا چھاپا مارا جا چکا ہے اور وہ جو مناظر تھے اس سے کیا ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ نہیں ہو گیا؟ جی دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ عمران خان کا، چودھری پرویز الہی صاحب کا یا میاں نواز شریف صاحب کا، آپ ون سائڈ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسحاق ڈار صاحب کا گھر، ان کا فرنیچر توڑا گیا، ان کے گھر گرائے گئے، اسے کیا کہتے ہیں، وہ جو عمران خان صاحب نے بنایا تھا وہ سیلانی ٹائپ، وہ جہاں پہ رہائش دیتے تھے لوگوں کو، اس میں تبدیل کیا گیا۔ پھر آپ پناہ گاہ میں تبدیل کیا گیا۔ پھر آپ کھوکھر برادران کو آپ دیکھ لیں لاہور میں، کہ ان کے گھر کی جب دیواریں توڑی گئی، ان کے گھر کو توڑا گیا، اس وقت تو کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، کوئی نہیں بولا۔ اب جو ہو رہا ہے، اب قانون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں، عدالت میں آئیں۔ جب آپ عدالت میں نہیں آئیں گے تو گورنمنٹ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے اگر کوئی ایکٹ کرتی ہے تو اس میں پھر دیواریں بھی ٹوٹتی ہیں، پھر گھر کے دروازے بھی ٹوٹتے ہیں۔ اور یہاں پہ کل آپ نے دیکھا ہوگا محسن نقوی صاحب گئے ہیں چودھری شجاعت صاحب کے پاس، اور انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پہ جو کچھ ہوا ہے اس کی انکوائری کا بھی حکم دیا ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ سامنے آ جائے گا کس نے کیا ہے، چونکہ سی ایم صاحب تو موجود نہیں تھے۔ خان صاحب تو عدالت بھی پیش ہوتے ہیں، شہباز گل صاحب زیر حراست تھے اور کس طرح سے آدھی رات کو لے جا کر ان کے فلیٹ کی تلاشی لی گئی۔ اسی طرح سے فواد چودھری صاحب کو دیکھنے، عالم سواتی صاحب کو دیکھنے، کس طرح سے زیر حراست رہتے ہوئے بھی ان کے گھروں پر چھاپے بھی مارے گئے۔ تو یہ کہنا تو غلط ہے کہ وہ عدالت پیش نہیں ہوتے اور اس لیے جو ہے وہ چھاپے مارے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ گزشتہ روز 8 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، جس کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذکر بھی کیا ہے دوران سماعت، اور پچھلے 1 سال میں دہشت گردی کے جتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، ایون کہ کیپٹل میں بھی دھماکہ جو ہے وہ ہو چکا تھا، I-8 مرکز کے I-10 مرکز کے بعد ہے۔ تو یہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کا بھی کہنا ہے کہ موجودہ حکومت سیکیورٹی کے حوالے سے سنجیدہ نہیں نظر آ رہی۔ کیا ایک ہی مسئلہ ہے اس وقت کہ عام انتخابات اور عمران خان؟ دیکھیں جی، سیکیورٹی جن کے ذمہ ہے وہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ دھماکہ ہو جاتا ہے، پاکستان نے بڑے مشکل ترین حالات دیکھے ہیں۔ وہ دن بھی ہمیں یاد ہے جب ہم ایک دن میں 2 دھماکے بھی ہوتے تھے۔ پاکستان کے عوام کو وہ اچھی طرح یاد ہے۔ اب ہمارے چاروں طرف ہمارے دشمن پھیلے ہوئے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں سے آ کے کوئی نہ کوئی ایسی واردات کر جاتے ہیں کہ تاکہ پاکستان انٹرنیشنل دنیا کی نظروں میں پھر دوبارہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر ہو۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، بالکل یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ KPK میں 10 سال گورنمنٹ رہی ہے عمران خان صاحب کی۔ اب وہاں پہ نگران حکومت ہے۔ عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے KPK میں سیکیورٹی کے لیے اتنا کہ آج KPK میں سیکیورٹی کنٹرول نہیں ہو رہی؟ وہ کرتے، وہ جو ہے اینٹی ٹیرر اسکواڈ، یہ دیکھیں نا آپ نے چند دن پہلے جو ہوا ہے، وہ بلڈنگ جو ATS کی گری ہے، اس میں کیا ہوا ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو میزائل رکھے ہوئے تھے وہ پھٹیں، لیکن عوام کے سامنے ہر چیز آنی چاہیے کہ کیا وہاں پہ دہشت گرد حملہ ہوا ہے یا وہاں پہ جو بارود رکھا ہوا تھا وہ پھٹا ہے۔ تو یہ خان صاحب بات کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ خان صاحب KPK میں 10 سال آپ نے گورنمنٹ کی ہے، یہ آپ کا کام تھا کہ KPK کو سنبھالنا، KPK کے سیکیورٹی نظام کو سنبھالنا، اور KPK کی پولیس کو آپ نے بے شک بہتر بنایا، یہ ایک اچھی بات ہے آپ کی۔ KPK کی پولیس کافی بہتر ہے، لیکن اس کو جدید جو سیکیورٹی کے حالات ہیں ان سے استوار کرنا آپ کی ذمہ داری تھی۔ پارلیمنٹ میں آٹا، گھی، چینی، دالوں کی قیمتیں، پھلوں کی قیمتیں، سبزیوں کی قیمتیں، جو ایک عام انسان کی بات ہے، غریب انسان کی بات ہے، وہ نہیں ہوتی، وہ ہم نے کسی کو بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بات ہوتی ہے تو صرف مسئلہ عمران خان، جیسے عمران خان ہی ملک کا واحد مسئلہ رہے گا۔ تو کیا پارلیمنٹ اسی لیے بنی ہے کہ آپ ایک سیاسی پارٹی کی، ایک شخص کی بات کریں یا عوام کی نمائندگی کریں؟ دیکھیے، عمران خان اس پاکستان کے اندر تمام جتنے بھی مسائل ہیں نا، ان کی جڑ عمران خان ہے۔ صحیح۔ عمران خان، میں بتا رہا ہوں آپ کو، نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ عمران خان صاحب نے جب پاکستان ایک سیدھی پٹری پر چڑھتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے آگے اس کے پیج نکالنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ڈیسٹیبلائز ہو ملک۔ ابھی جو آپ دیکھیں 3.5 سالوں میں آپ کریں گے نہیں تھے، بہت مشکل حالات تھے، ایسا نہیں تھا۔ میں بتا رہا ہوں، آٹے کی لائنیں بھی تھی، آٹا مہنگا بھی تھا۔ ابھی جو آٹے کی لائنیں آپ کو لگی نظر آئی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا
میاں شہباز شریف صاحب نے مخلصانہ طور پہ سوچا تھا، لیکن یہ انتہائی غیر مقبول فیصلہ تھا، غیر مقبول فیصلہ تھا یہ مفت آٹا تقسیم کا، جس میں لوگوں کی تذلیل بھی ہوئی ہے، لوگ مرے بھی ہیں، اور اس میں کرپشن بھی ہوئی ہے، پٹواریوں نے، کمشنروں نے مال بھی بنایا ہے۔ یہ غیر مقبول فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ضرور آٹے کی لائنیں لگی ہیں، لیکن خان صاحب کے دور میں آپ ملک کو دیکھیں، ملک کہاں گیا ہے۔ خود خاقانہ بازی صاحب انکشاف کر چکے ہیں کتنے ارب کی جو ہے وہ کرپشن یہ مفت آٹا یا فری آٹے کے نام پر جو ہے وہ ہوئی ہے، لیکن یہ مسائل یوں ہی چلتے رہیں گے، کیونکہ اس وقت سب سے اہم مسئلہ موجودہ حکومت کا عمران خان ہی ہے۔ جب تک وہ گرفتار نہیں ہوتے یا ان کو راہ سے نہیں ہٹا دیا جاتا، شاید پاکستان کے باقی مسائل حل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔